बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसकी पाकिस्तान में एक बड़े हलके को बड़ी कवी उम्मीद थी और दूसरा हलका इसे एक बहुत बड़ी अनहोनी करार दे रहा था। जी हां, रिपोर्ट तो यह हो रहा है कि 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी की जानिब से कर दिया गया। लेकिन मैं ये नोट कर रहा था कि इस ऐलान के अगले तकरीबन आधे घंटे में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान मोहसिन नकवी साहब की जानिब से यह बता दिया गया कौम को कि 2029 तक अब अगला आइंदा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा। सुहेल खान आफरीदी ने लफ्ज वरना का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट हो रहा है कि 27 सितंबर को उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, लेकिन जो हमने सुना वो उन्होंने वरना का लफ्ज इस्तेमाल किया और दो चीजें उन्होंने सामने रखी। वो ये थी कि इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकातों पर पाबंदी हटाई जाए, मेरिट के ऊपर और अदालती फैसलों के नतीजे में इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकातें करवाई जाएं और इमरान खान और बुशरा बीबी का मेरिट पर अदालती फैसलों के नतीजे में उनके ज़ाती मुआलजीन और डॉक्टर से मुआयना करा के उनका इलाज कराया जाए। ये एक शर्त थी। और दूसरी शर्त सुहेल खान आफरीदी, बैकग्राउंड उसका ये कि अब बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के केसेस आईनी अदालत के अंदर जा चुके हैं और आईनी अदालत के मूड का अंदाज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाना है। सुहेल खान आफरीदी ने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एक कैलकुलेटेड तारीख देते हुए इस बात का भी ऐलान किया कि इमरान खान साहब के केसेस का बुशरा बीबी के केसेस का अदालतों से मेरिट पर फैसला किया जाए। यानी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जमानतें जो अब आईनी अदालत में पहुंची हैं, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से उनका मेरिट पर फैसला किया जाए। और वो फैसला अगर मेरिट पर होता है तो यकीनी तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी जेल से बाहर होंगे। सुहेल खान आफरीदी ने कहा कि मेरिट पर अगर फैसला नहीं होता तो हम 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। मैं इससे पहले कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान मोहसिन नकवी साहब का रद्द अमल इसके ऊपर आपके सामने रखूं, इसे कुछ लोग रद्द अमल ही कह रहे हैं क्योंकि अगले 30 मिनट के अंदर ही वो उनका बयान टीवी चैनल की स्क्रीन के ऊपर चलना शुरू हो गया मुस्तकबिल के सेटअप के हवाले से कि आइंदा 5 साल क्या होने जा रहा है, यानी 2029 तक क्या होने जा रहा है। 5 साल तो 2024 के इलेक्शन से गिनते हैं ना, यानी अभी अगले 2.5-3 साल क्या होने जा रहा है, वज़ीर आज़म कौन होगा, उनका मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखने से पहले आपको मैं इसका बैकग्राउंड भी बता दूं कि सुहेल खान आफरीदी और मोहसिन नकवी साहब की एक मुलाकात का बड़ा शोहरा था जो कि गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर हुई और कहा यह जा रहा था कि मोहसिन नकवी साहब की जानिब से सुहेल खान आफरीदी साहब को पैगाम दिया गया था कि फौरी तौर पर जलसागाही से आपने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करना, बसूरत दीगर फिर आपने गिला नहीं करना, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि रात को ही कुछ लोग ये चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि यहीं से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन फिर कल मैंने आपके सामने वीडियो रखी कि यह भी कहा गया कि अगर आप 5 लाख लोग इकट्ठे कर सकते हैं, इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं, तो भला उन्हें कौन रोक सकेगा, हम आपके रास्ते से हटने को तैयार होंगे। इस किस्म की खबरें भी आईं। लेकिन आज इत्तलात ये थी कि बड़ा जलसा था पेशावर के अंदर और 1 लाख से ज़ायद लोग इकट्ठे कर लिए। लेकिन एक्सपेक्टेशन थी जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अलीमा खान साहबा ने अवामी राब्ता मुहिम चलाई थी। कहा यह जा रहा था कि हुकूमत होने की वजह से वहाँ कम से कम 5 लाख से ज़ायद लोगों को इकट्ठा किया जा सकता था। लेकिन सवालात उठ रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 1 लाख से ज़्यादा की तादाद, यकीनन बड़ा जलसा था, काबिल ज़िक्र तादाद थी। इमरान खान के मुखालफिन तो शायद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जलसों के अंदर 1000 बंदा भी इकट्ठा ना कर सके। हालांकि इलेक्शन का माहौल था और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी गए, मरियम नवाज साहबा भी गई, बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए और उनकी बहनें भी गईं, यानी मेन क़यादत जाती रही। यहाँ इमरान खान जेल के अंदर है, मरकज़ी क़यादत जेल के अंदर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकेंडरी लीडरशिप जलसा कर रही है, फिर भी 1 लाख से ज़्यादा लोगों का इकट्ठा कर लेना बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल जो टारगेट दिया गया था वो ये था कि अगर 5 लाख बंदा इकट्ठा हुआ, इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया, तो भला कौन रोक पाएगा। शायद यही वजह है कि एक कैलकुलेटेड तारीख दी गई 27 सितंबर की और फिर उसके ऊपर एक रद्द अमल भी मोहसिन नकवी साहब का सामने आ गया।
میں پہلے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ماحول میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیونکہ ناحق قید کے 3 سال آج 5 اگست کو عمران خان کے مکمل ہوئے۔ گزشتہ 9 ماہ قید تنہائی، خاندان سے ملاقات نہیں ہوئی، وکلاء سے ملاقات نہیں ہوئی، پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہیں ہوئی، توڑنے کے لیے ہر گھٹیا اور رقیق حربہ آزمایا، عمران خان نہیں ٹوٹا، اور بلا شبہ پاکستان کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تاریخی مزاحمت کا استعارہ بن چکا ہے عمران خان، یعنی عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن عمران خان نہیں ٹوٹا اور اس نے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی واضح طور پر اس معاملے کے اندر۔ اور 27 ستمبر کو اسلام آباد کے لانگ مارچ کا اعلان جب سہیل خان آفریدی کی جانب سے پشاور جلسے کے اندر کیا تو اس پر لوگوں کی مختلف آراء تھیں، پاکستانی عوام کی ایک رائے یہ تھی کہ اتنی لمبی 52 دنوں کی تاریخ کیوں دے ڈالی سہیل خان آفریدی نے۔ میں دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اپنی رائے بھی آپ کو دیتا ہوں، آپ بھی آزاد ہیں کمنٹ کرنے کے لیے، یقینی طور پر آپ بھی اپنی رائے دیں، کمنٹ کر کے اپنا اس کے اندر آپ حصہ ڈالیں کہ آپ کے خیال میں یہ تاریخ جو دی گئی ہے یہ درست ہے یا تھوڑی ڈیلے ہے۔ اور 2 پہلو ہیں اس کے اندر، پہلے ایک رائے یہ سامنے آئی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ کے پی کے اندر علیمہ خان صاحبہ نے ماحول بنا دیا تھا، سندھ اور پنجاب کی حکومتیں صوبوں کی تقسیم پر بحث کی وجہ سے دباؤ کے اندر تھیں، اسلام آباد پر سسٹم کی ناکامی کا پریشر تھا، ایسے میں سہیل خان آفریدی نے 50 دنوں کے بعد کی لانگ مارچ کی جو تاریخ ہے وہ کیوں دی؟ پھر سوالات اٹھ رہے تھے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف 27 ستمبر سے پہلے خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں بھی کوئی ماحول بنانا چاہتی ہے؟ کیا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی عوامی رابطہ مہم چلے گی؟ ابھی لانگ مارچ میں 52 دن باقی ہیں، کیا پی ٹی آئی قیادت پورے ملک کے اندر جلسوں کا اعلان کر سکتی ہے؟ پھر دوسرا پہلو اس کا ایک اور تھا، وہ بھی یقیناً آپ تک پہنچنا چاہیے، وہ پہلو یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کہاں ہے؟ کیا قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو اپوزیشن رہنما ہیں جن کے نام عمران خان صاحب کی جانب سے آنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، یعنی محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس، کیا وہ بھی فرنٹ فٹ کے اوپر آئیں گے؟ کیا مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی قیادت کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے گا، یا پھر ایک مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ سولو فلائٹ پکڑے گی؟ اور سوالات کچھ اور بھی اٹھ رہے تھے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کیا اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک مشترکہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم اپنائے، اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمان کو، جماعت اسلامی کو بھی دعوت دی جائے؟ چند دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی تھی، کیا ایسی صورت میں پشاور کی طرح کوئٹہ، کراچی، لاہور، مظفر آباد اور گلگت میں بھی جلسوں کا جو انعقاد ہے وہ ممکن نہیں بنایا جا سکتا؟ اور یہ جو کیلکولیٹڈ ایک ڈیٹ دی گئی ہے اس کو بنیاد بنا کر جو ہے پورے ملک کے اندر ایک عوامی رابطہ مہم چلا کر، ایک ماحول بنا کر، بڑے شہروں کے اندر جلسے کر کے مشترکہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے اس کے بعد اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ بڑا سوال پیدا ہو رہا تھا، لیکن میری ذاتی رائے کے اندر یہ ایک کیلکولیٹڈ موو اس لیے بھی ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں پنجاب اور سندھ کی حکومتیں آمنے سامنے ہوں گی۔ آج پیپلز پارٹی کی قیادت ندیم افضل چند صاحب کی جانب سے ایک بیان بھی سامنے آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اکثریت ہے وہ اس وقت اپوزیشن بینچوں کے اندر بیٹھنا چاہتی ہے، اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنا چاہتی ہے، یعنی ماحول بن رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کل کی ویڈیو بڑی معنی خیز تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ٹک ٹاک آپ نے دیکھی ہوگی کہ حکومت کی الٹی گنتی کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ بڑا معنی خیز تھا کہ کیوں اس قسم کا بیان بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے سامنے آیا۔ گلگت بلتستان میں حکومت بن گئی پیپلز پارٹی کی، 2 تہائی یکسیت کی طرف کوشش کی جا رہی ہے مسلم لیگ نواز کے حوالے سے، حالانکہ وہاں پہ ایک ایسے صاحب بھی جیت گئے جو مسلم لیگ نواز سے جن کا تعلق آزاد کشمیر اسمبلی کے نو منتخب رکن جناب رخسار چودھری رخسار ان کا نام ہے، برطانیہ میں چائلڈ ریپ اور لڑکیوں کی جو سمگلنگ کیس ہے اس میں جولائی 2024 میں انہیں گرفتار کیا گیا، ضمانت پر انہیں رہائی ملی، گزشتہ ماہ عدالت میں پیش ہونا تھا، بیماری کا بہانہ بنا کر پیش نہیں ہوئے اور نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر یہ رکن جو ہے وہ منتخب ہو گئے۔ یہ اس ویڈیو کے اندر یہ خاص طور پہ میں نے آپ کے سامنے یہ پہلو بھی جو ہے وہ رکھنا تھا، کیونکہ جہاں اگر آزاد کشمیر کے
الیکشن کا اگر ذکر ہے تو پھر یہ بھی آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ وہاں مسلم لیگ نواز نے کیسے کیسے لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹ دے رکھے ہیں، اور کون کون سے جو لوگ ہیں وہ جناب ان کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور یہ پہلو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اچھا، پھر جو بات ہو رہی تھی اس رد عمل کی جو کہ صرف اگلے 33 منٹ کے اندر، اگلے 34 منٹ کے اندر جو ہے وہ سامنے آیا، جو کہ محسن نقوی صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ اچانک پاکستان کے ٹی وی چینل کی زینت بننا شروع ہو گیا۔ وہ بیان کیا تھا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، یہ 5 سال پورے کرے گی۔ اچھا، اس بیان کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ حکومت 5 سال پورے نہیں کرے گی۔ پاکستان کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی جو محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں، ماضی میں آپ کو ایسے کئی کردار نظر آتے رہے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کیا کرتے تھے، اس حکومت کے اندر بھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تمام جو راوی ہیں وہ چین ہی چین لکھ رہے تھے جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ ماضی میں بھی اس کی کئی مثالیں ہیں، ماضی میں بھی 70 کی دہائی سے لے کے 90 کی دہائی تک جب بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں گئیں، اس سے کچھ دن پہلے تک یہی کیا کہا جاتا رہا حکومت کہیں نہیں جا رہی، بلکہ 12 اکتوبر 1999 سے پہلے بھی 1-2 دن پہلے اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں، میاں نواز شریف صاحب اور پوری نون لیگ کی قیادت یہ بات کر رہی تھی حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ بعد میں بھی اس قسم کی خبریں دیگر حکومتوں کے زمانے میں بھی آتی رہی۔ اس کی جو لیٹسٹ مثال ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، لیکن ایک کیلکولیٹڈ موو جو کہ محسن نقوی صاحب کی تھی، بتایا یہ جا رہا ہے کہ بڑے نوٹس لے کر وہ چند دن پہلے ایک تقریب کے اندر گئے تھے جہاں انہوں نے نظام کی ناکامی کی بات کی۔ آج انہوں نے اس سے یو ٹرن لیا اور کہا کہ جناب ملک میں 80 برس سے جو سسٹم چل رہا ہے وہ تباہ حال ہے۔ میں نے تو اس کا ذکر کیا تھا کل کی، کوئی اس 3-4 سال کے سسٹم کی بات نہیں کی تھی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 80 سالوں سے ہی سسٹم تباہ حال ہے، اور اگر سسٹم چل رہا ہوتا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب 5 سال پورے کریں گے۔ یہ جو انہوں نے نام لے کے کہا نا، یعنی 2029 تک کے وزیر اعظم کا جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ایک قسم کا یہ کہا جانا چاہیے کہ کیونکہ وہ اس وقت جنرل ہیڈ کوارٹر کی نمائندگی کرتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کی نمائندگی کرتے ہیں اس حکومت کے اندر، ان کا یہ کہہ دینا اگلے وزیر اعظم کے طور پر کہ وہ شہباز شریف ہوں گے 2029 تک، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ کیوں وہ تسلی دے رہے ہیں اور کیوں نواز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے بیان کے اوپر رد عمل نہ دیا جائے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14 سے 16 گھنٹے شہباز شریف صاحب کام کرتے ہیں، اور اگر ان کو مزید سپورٹ دی جائے تو مزید بہتر کام وہ کر سکتے ہیں۔ چند دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 14 سے 16 گھنٹے جو کام ہے یہ تو فائر فائٹنگ ہے، لگی آگ وہ بجھا رہے ہیں، کچھ نیا تو کر نہیں رہے۔ آج وہ اپنے اس بیان سے پھر گئے، اور یہ بیان ایک ایسے وقت پہ سامنے آیا جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے، سہیل خان آفریدی نے اعلان کیا کہ 27 ستمبر کو ہم اسلام آباد کی جانب جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، جس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے اس وقت بھی کہ جناب اتنی لمبی چوڑی ڈیٹ انہوں نے کیوں دے دی۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر گرمی کا موسم ہے، ساون کا مہینہ ہے، اور ساون اور بھادوں، یعنی 15 اگست کو ساون ختم ہوگا اور پھر 15 ستمبر تک بھادو چلے گا۔ یہ دونوں جو موسم ہے ساون اور بھادو، اس میں اس کی گرمی کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر تاریخی تناظر کے اندر محاورے بھی مشہور ہیں، بلکہ ہماری پٹواری میں وہ تو کہتے ہیں کہ ستمبر دی گرمی وچ تے کھوتا بھی باہر نہیں کھڑا ہوندا، اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، یعنی جس قسم کی گرمی ہے۔ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ انقلاب اگر آپ نے لے کے آنا ہو تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب بھی تو اگست کے مہینے میں ہی اسلام آباد آئے تھے، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ جناب محرم سفر گزرا ہے، ربیع الاول بھی خیر خیریت سے گزر جائے، اور ربیع الثانی کے مہینے کے اندر اس کے بعد آگے پھر رجب شعبان رمضان تک سکون ہے، اگلے 3-4 ماہ وہ سڑکوں کے اوپر رہ سکتے ہیں۔ فروری کی تاریخ، جس میں فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، خیال اس قسم کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں جو شروع ہونے والی تحریک ہے، ماضی بھی بتاتا ہے کہ پاکستان میں ستمبر اکتوبر کے مہینے بڑے امپارٹنٹ رہے ہیں، اور موسم بھی معتدل ہوتا ہے، یعنی دسمبر جنوری میں کیونکہ سردی شدید ہو جایا کرتی ہے اسلام آباد کے اندر، تو اکتوبر اور نومبر کے 2 مہینے ہیں پہلے، اس سے پہلے ستمبر ہے، یعنی موسم کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کر کیا گیا کہ لمبا چوڑا اگر ٹھہرنا پڑے اسلام آباد کے اندر تو ٹھہرا جا سکتا ہے۔ اس کے پیچھے یہ ساری کیلکولیشن ہے کہ جناب آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے کے بعد وہاں پر معاملات مزید بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں، بلوچستان کے اندر بھی سنگین صورتحال ہے، مزید بے چینی ہوگی، اور جس قسم کے حالات آپ کو گلگت بلتستان اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ اور پنجاب کی حکومتیں بھی آمنے سامنے ہیں، مرکز کے اوپر بھی دباؤ بڑھ جائے گا 28ویں 29ویں ترمیم کے حوالے سے، تو یہ تمام تر چیزیں مجھے تو بڑی کیلکولیٹڈ نظر آ رہی ہیں۔ اور جو اس ملاقات کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے نا کہ محسن نقوی اور سہیل خان آفریدی کے درمیان ہوئی ہے، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ تاریخ تھوڑی لمبی اس لیے رکھی گئی کہ اس دوران پاکستان تحریک انصاف ماحول بھی بنائے، تھوڑا سا مرکزی حکومت کے اوپر پریشر بھی بڑھ جائے، 28ویں 29ویں ترمیم کی بات ہو،
چیک کیا جائے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کرے گی یا کسی قومی حکومت کے فارمولے کے اوپر راضی ہوگی، اور اگر راضی ہوئی تو پھر 27 ستمبر سے پہلے عمران خان صاحب کی رہائی بھی ممکن ہو سکتی ہے، پھر اس لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ لیکن یہ بڑی انہونی جسے کہا جا رہا ہے کہ جناب کیوں کر آخر کار سہیل خان آفریدی جو اتنا بڑا انتظار کر رہے تھے، اتنا لمبا انتظار کر رہے تھے، اسے کچھ لوگ بڑی انہونی قرار دے رہے ہیں کہ بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، اور اس سے بڑی انہونی یہ قرار دیا جا رہا ہے کہ کیسے محسن نقوی صاحب اپنے بیان سے ہی 180 ڈگری پر چلے گئے کہ نہیں جناب میں نے تو سسٹم کی ناکامی کا جو ذکر کیا تھا اس کا یہ تھوڑا ہی مطلب ہے کہ میں نے حکومت کو چارج شیٹ کیا تھا یا یہ حکومت کہیں جا رہی ہے، یہ تو 5 سال پورے کرے گی، شہباز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم رہیں گے۔ یعنی بڑے کمال و شاعری سے انہوں نے اگلے وزیر اعظم کا نام بھی صرف اور صرف اگلے 35-36 منٹوں کے اندر بتا دیا۔ یہ بھی ایک میسج تھا شہباز شریف صاحب کو کہ آپ سکون کریں، لیکن سکون بہرحال نہیں ہے۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد کی فضاؤں کے اندر سیاسی موسم میں تبدیلی کی اطلاعات ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔